अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पर एक एडमिन मुनीरुद्दीन साहब आमिर नज़ीर साहब की ज़बान और रवैये के ऊपर तंबीह करते हुए लिखते हैं, आप शमसुद्दीन साहब पर बेजा ज़ाती हमलों पर उतर आए हैं और पहले भी यही आपका रवैया रहा है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चूँकि शमसुद्दीन साहब यहाँ पर मेरी दरख्वास्त करने पर बात करने के लिए तैयार हुए हैं, इनसे मौदबाना रंग में ही गुफ्तगू किया करें। नीज़ शमसुद्दीन साहब ने जिन अमूर की तरफ एडमन साहिबान की तवज्जो चाही है, इन अमूर पर गौर व फिक्र करके आगे की बात पेश करें। जज़ाकमुल्लाह। जी मोहतरम अमीरुद्दीन साहब, शम्स साहब आपकी दरख्वास्त पर यहाँ गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं या ख़ुद अपनी ख्वाहिश से आए हैं, ये मेरे इल्म में नहीं है बात। ये आप बता रहे हैं कि आपकी दरख्वास्त पर वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार हों, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन बहरहाल वो खुद आए हों या आपके बुलाने से आए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुफ्तगू तो दो बंदों के दरमियान होनी है ना, ये ना होंगे कोई और हो जाएगा साथी। गुफ्तगू तो होती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं उन पर कोई ज़ाती हमले कर रहा हूँ, हरगिज़ ऐसा नहीं। आप मुझे वो ऑडियो पेश करें, मैं माजरत कर लूँगा जिसमें मैंने उनकी ज़ात पर कोई अटैक किया। मैं उनकी ज़ात को ना ही जानता हूँ, ना ही उसमें मेरी कोई दिलचस्पी है। शम्स साहब की ज़ात से मुझे क्या लेना देना है, आपकी ज़ात से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मिर्ज़ा साहब की ज़ात इसलिए ज़ेर बहस है कि मिर्ज़ा साहब अपने आप को जो बनाकर पेश कर रहे हैं, उनकी ज़ात का मुहासबा ये हमारा फ़र्ज़ ऐन है ना। हमें चेक करना चाहिए मिर्ज़ा साहब की ज़ात है क्या, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन शम्स साहब की ज़ात या आपकी ज़ात या डॉक्टर मुजाहिद साहब की ज़ात या किसी भी शख्स की यहाँ पर ज़ातियात पर गुफ्तगू तो होनी नहीं चाहिए। मैं एग्री हूँ आपसे। आप बताएं मैंने उन पर कौन सा ज़ाती हमला किया है, उनको कोई बुरा भला कहा है, मैं माजरत कर लूँगा उनसे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। शमसुद्दीन साहब ने टेक्स्ट किया है, मेरी ज़ात का मसला नहीं है, बल्कि यहाँ हज़रत बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम के बारे में बिला सबूत दुरुस्त गोई की जा रही है, जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। हाँ, सबूत पेश करके एक एक एतराज़ को पेश करें और अपनी ज़ाती बेबुनियाद तशरीह से बात आ जाए। मुनीरुद्दीन साहब यहाँ पर टेक्स्ट करते हैं, एक बार फिर अर्ज़ करना चाहता हूँ, जैसा कि ग्रुप का नाम राह निजात है, अगर आप नेक नीति से इस्लाह की गरज से ग्रुप में बात करने के लिए हमको मदऊ किए हुए हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक एक करके एतराज़ पेश करें जब तक सामीन व मनाजर की इस बात पर शरह सदरी हो जाए। इस तरह आप हज़ार एतराज़ भी कर लें, हमें कबूल है, बल्कि खुशी होगी। मगर इस तरह पे दर पे बेबुनियाद बातें करते जाएंगे तो इससे किसी का फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। पहले एक एतराज़ लिख कर पेश करें, लिहाजा ये यकीन दिलाएं कि आपसे कोई बेबुनियाद बात नहीं करेंगे और एतराज़ात एक एक करके पेश करेंगे, फिर इस पर बात करें। दूसरी बात, अब से आगे के लिए एक मुअय्यन वक़्त रखें या मुअय्यन तादाद एतराज़ात की रखें। इन पर गुफ्तगू होने के बाद हमारी तरफ से भी सवालात पेश करने का मौका फ़राहम करें, फिर इसके बाद आपकी दोबारा बारी होगी। अगर आपको ये असूल मंजूर है तो बताएं, वरना हम अपने कीमती औकात किसी और मुफीद जगह इस्तेमाल करेंगे। जी शम्स साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि आप और आपके सदर मुनाजर साहब, आप दोनों की बात में इख्तलाफ है। वो कहते हैं कि हमारे मुनाजर की ज़ात पर हमला किया जा रहा है, आप कहते हैं कि मेरी ज़ात नहीं, मिर्ज़ा साहब की ज़ात पर हमला किया जा रहा है। आपस में मशवरा कर लें किसकी ज़ात पर मैंने हमला किया है। अगर मिर्ज़ा साहब की ज़ात पर हमला किया है तो आप बताएं कि मैंने क्या हमला किया है। अगर मिर्ज़ा साहब को झूठा कहना, उनकी बातों को झूठा कहना, ये हमला है, तो जिस तरह शम्स साहब आप अपने अकीदे का इजहार कर रहे हैं ना, बानी जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम लिखकर, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। शम्स साहब, आप उसकी बात को झुटला रहे हैं जो इस सारी दुनिया से ज्यादा सच्चे और मुखबर सादक हैं, जो सारी दुनिया के सच्चों के सरदार हैं। उन्होंने कहा था मेरे बाद मुदय्यन नबुव्वत झूठे होंगे, और आप एक झूठे शख्स को अलैहिस्सलाम मेरे सामने कह रहे हैं। मैं भी कह सकता हूं ना, आप अपने कीदे का इजहार कर रहे हैं, मैं इसको सब्र से बर्दाश्त कर रहा हूं, आप भी मेरी बात को सब्र से बर्दाश्त करें। आपकी गुफ्तगू मैंने सुनी हुई है उन लोगों के साथ जो मेरे से बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल से बात कर रहे थे आपके साथ, वो मैंने ऑडियो सुनी हुई है, ये मत भूलें।
سیدھا سیدھا تسلیم کر لیں کہ آپ کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہیں. آپ کے قادیانی مجھے پرسنل میں میسج کر رہے ہیں اور ہڑبڑا کے اپنے ہی میسجوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. میں ثبوت یہاں پیش کر دیتا ہوں. مجھے کہتے ہیں کہ وہ جی ڈاکٹر جگن ناتھ کا حوالہ انہوں نے آپ سے طلب کیا تھا، آپ نے پیش نہیں کیا. میں نے کہا کس آڈیو میں پیش کیا تھا؟ وہ آڈیو یہاں لگائیں. ایک آڈیو لگائی، اس کو ڈیلیٹ کیا، دوسری لگائی، اس کو ڈیلیٹ کیا، 5-6 آڈیوز لگا کے خود ہی ڈیلیٹ کر دی. آپ نے جس بات کا حوالہ مجھ سے طلب کیا، کیا میں نے پیش کیا کہ نہیں؟ لیکن بہت ساری باتیں میں اپنی گفتگو میں اگر کرتا ہوں تو میرا گمان یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کا آپ کو پتہ ہوگا پہلے سے. ان میں سے اگر کسی ایک بات کا، 2 باتوں کا، 3 باتوں کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ مجھ سے حوالہ طلب کریں. میں حوالہ پیش کرنے کے پابند ہوں کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے. لیکن اگر ہر بات کہیں کہ میں منہ سے نکالنے سے پہلے صفحے کا سکین لگاؤں، اس طرح تو گفتگو ہو نہیں سکتی. شمس صاحب ایسے نہ کریں. آپ جس بات کا حوالہ طلب کر رہے ہیں میں حوالہ پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ سے صرف ایک بات کا حوالہ طلب کیا تھا، مولانا بٹالوی کی بیٹی کا نام امت الروف ثابت کر دیں. کس بیٹی کا نام امت الروف ہے؟ کون سی بیٹی ہے ان کی؟ پیش کیا آپ نے حوالہ، سارا گروپ دیکھ رہا ہے. تو سیدھا مانے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں، آپ شکست کھا چکے ہیں. اس گروپ میں لکھ کر دے دیں، اور جہاں آپ اپنا قیمتی وقت لگانا چاہتے ہیں وہاں جا کے لگائیں. میرا کیا اعتراض؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی بالکل بھی آپ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرائیں نہ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم گروپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یا جا رہے ہیں. آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اردو، اپنے آپ کو اہل اردو کہتے ہیں، پاکستانی کہتے ہیں. میں حالانکہ کیرلا سے تعلق رکھتا ہوں جہاں دور دور کا اردو سے واسطہ نہیں ہے. اردو کی لکھی ہوئی عبارت کو آپ کو پڑھنے میں، سمجھنے میں آپ بہت غلطیاں کر رہے ہیں. مولوی صاحب نے یہاں لکھا کہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے. مولوی صاحب کے ذات پر جو آپ اعتراض کر رہے ہیں انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جہاں بانی جماعت کے اوپر آپ جو بلا وجہ کا تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، اس پر انہوں نے اعتراض کا اظہار کیا ہے. تو بہرحال مولوی صاحب کے اوپر آپ نے ذاتی نکتہ چینی بہت کیے ہیں. وہ تنخواہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کتنا تنخواہ لیتے ہیں، ان کے پاس مطالعے کے لیے کتنا وقت چاہیے، وہ کیوں گھبرا رہے ہیں، ان کا سانس کیوں پھول رہا ہے، ان سب باتوں کا گروپ میں ذکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. بات دلائل کے ساتھ گفتگو کریں. جو بات یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیں. جیسا کہ انہوں نے کہا اس کا جواب الجواب اگر بنتا ہے تو جواب الجواب دیں. پھر ایک بات ختم کر کے اگلی بات کی طرف جائیں. صرف ہماری طرف سے صرف اسی بات کا مطالبہ ہے کہ آپ جو دل کر رہے ہیں کہ بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، پھینکتے جا رہے ہیں، اس کا جواب دیتے رہیے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک بات پہلے مکمل کر لیں، اس کے بعد اگلی بات کی طرف جائیں. صرف ہمارا یہی مطالبہ ہے. عامر بھائی جو بات ہو گئی سو ہو گئی، اب اس کو چھوڑ دیں. اب اس بات پر بات کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. خیر، ابھی میں نے جیسا کہ اوپر لکھ کے پوسٹ کیا ہوا ہے، اس شرائط کے مطابق اگر آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک ایک اعتراض کر کے اگر اعتراض پیش کیا جائے پھر اس کا جواب دیا جائے گا. اس جواب کا اگر جواب الجواب بنتا ہے تو جواب الجواب بھی دیا جائے گا. پھر اس طرح کر کے ایک بات ختم کر کے آگے بڑھیں اور باحوالہ طریقے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ کلام ہو. اس طرح کر کے بات آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو بتائیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امیر الدین صاحب، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں. اردو میری مادری زبان تو نہیں ہے، لیکن میں نے 16 سال اردو پڑھی ہے اور 16 سال پڑھائی ہے. میں ہرگز آپ کی لکھی ہوئی تحریر کو سمجھنے میں غلطی نہیں کر رہا، نہ بولنے میں غلطی کر رہا ہوں الحمدللہ. شمس صاحب کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان پر ذاتی حملے کر رہا ہوں. اب آپ نے ان ذاتی حملوں کا ذکر بھی دبے لفظوں میں کر دیا ہے. امیر الدین صاحب، ان میں سے کون سا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا حملہ شدید ہو گیا ہے جس کی تلافی ہونی چاہیے؟ کر لیتے ہیں جناب، معذرت کر لیتے ہیں. اگر مرزا صاحب نے ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہا تھا کہ تیرا گزارا مردوں کے کفن پر ہوتا ہے، اور جب ابو الوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس کی پکڑ کی تو مرزا صاحب نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، تو میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. مجھے کوئی اس میں جھجک محسوس نہیں ہوتی. لیکن آپ کے مناظر کو بھی اپنے الفاظ واپس لینے ہوں گے. انہوں نے مجھے عالم کہا اور اس گروپ کے لوگوں کو کہا کہ آپ یہ سب کو جاہل سمجھتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں تو انہوں نے بھی کی ہیں. وہ بھی اپنے الفاظ واپس لے لیں گے تو میں بھی اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. اس طرح گفتگو کے دوران یہ تو معمولی باتیں ہیں. مرزا صاحب نے جو بات ابو الوفا کو کہی
اس پہ تو پرچہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، دفعہ لگتی ہے۔ ہندوستان جو برطانوی حکومت تھی اس کے قانون کے تحت مرزا صاحب پر پرچہ ہوتا تھا، اور پرچہ ہونے لگا تھا، مرزا صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے میں لفظ واپس لے لیتا ہوں۔ تو یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے جو میں نے بولے ہیں، اگر ان پہ پرچہ ہوتا ہے تو میں لفظ واپس لے لیتا ہوں میر الدین صاحب۔ اچھا، دوسرا جو آپ اسلوب بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک سطر لکھوں گا، مرزا صاحب نے یہی کہا تھا نا ابوالوفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو، تم ایک سطر لکھو گے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا اس پہ۔ جب قادیان گئے نا 1903 میں، جنوری 1903 میں، جب مرزا صاحب نے اعجازی احمدی میں کہا تھا کہ میرا نشان ظاہر، 3 نشان ظاہر ہوں گے ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے، ان میں سے ایک نشان یہ تھا کہ وہ قادیان میں میری پیشگوئی کی پڑتال کے لیے نہیں آئیں گے۔ وہ آ گئے، ہونا تو چاہیے تھا اسی دن ہی ختم ہو جاتا معاملہ، لیکن جن کے دلوں میں کجی ہو کہاں مانتے ہیں۔ بہرحال وہ نشان ظاہر ہوا، ابوالوفا وہاں پہنچ گئے، تو مرزا صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ تم ایک سطر لکھو گے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا اس پر۔ اگر اس طرح کی آپ کی بھی شرطیں ہیں کہ میں ایک نشان مرزا صاحب کا ایک اعتراض پیش کر کے وہ بھی لکھ کے خاموش ہو جاؤں گا، آپ اس پر گھنٹوں تقریر کریں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ میں اپنی گفتگو میں جتنی باتیں کرتا ہوں ان میں سے 99% آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر 100 میں سے ایک بات آپ کے ذہن میں نہیں ہے، آپ کے نالج میں نہیں ہے، تو آپ اس کا حوالہ طلب کر لیں، میں پیش کر دوں گا، ورنہ ان باتوں کو برداشت کریں۔ مرزا صاحب کا یہی انداز تھا، یہی اسلوب تھا کہ وہ ایسے ہی لوگوں سے باتیں کرتے تھے، اور ایسے ہی انہوں نے واقعات سارے کیے ہیں۔ آپ ان کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو دلیری کریں، جس روانی سے میں بیان کر رہا ہوں اسی روانی سے آپ جھٹلاتے جائیں، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ عامر صاحب آپ کا آڈیو خیر میں پورا سنا نہیں، آپ بہت لمبا چوڑا جواب دیے ہیں، انشاءاللہ فرصت میں بیٹھ کے سنوں گا، لیکن جو اصول میں نے اوپر بیان کیے ہیں اس کے مطابق اگر آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو سیدھا ہاں یا نہ میں جواب دیجئے، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ یہاں پر عامر نذیر صاحب لکھتے ہیں اصول بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ نے، سوالیہ انداز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام مسلمان بھائیوں کو سلام۔ شمس صاحب اور امیر الدین صاحب کی باتیں سن کر مجھے کچھ حیرانگی بھی ہوئی اور کچھ پریشانی بھی کہ جو اصول طے ہوئے تھے کیا اصول تبدیل ہونے ہیں یا کیا موضوع مناظرہ چینج ہونا ہے، یہ میں جاننا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو اب کچھ شاید ڈیڈ لاک کی طرف جا رہی ہے، تو بہتری اسی میں ہے کہ ہم کچھ چیزیں اگر بہتر کر سکتے ہوں تو اسے بہتر کرنا چاہیے۔ یہ مناظرہ بہت کامیابی سے اپنے منظر کی طرف رواں دواں تھا، اور کوشش یہی ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جب تک چل سکے تب تک جاری رکھا جائے۔ اصول یہ تھا کہ جو زیر بحث موضوع ہے اس پہ فریقین اپنے اپنے دلائل مکمل کریں گے، جب بھی ان کے پاس وقت ملے گا۔ اس وقت کی کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی ڈیٹ ٹائم شیڈیول نہیں طے تھا، اور اس پہ ڈیسیژن اتھارٹی کوئی بھی نہیں، نہ امیر الدین صاحب، نہ میں، نہ کوئی اور۔ تو ہم اس پہ قوت فیصلہ نہیں رکھتے تھے، قوت فیصلہ جو سامعین ہیں ان کے پاس ہے۔ تو ہم نے یہ اتھارٹی، یہ فیصلہ سامعین کو دے دیا تھا کہ وہ دونوں فریقین کی باتیں سنیں اور جو فیصلہ وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ کوئی بھی چیز حتمی یا ڈیڈ لاک کی طرف یا لڑائی یا جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اب شمس صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایک ہی موضوع میں کئی موضوع، تو جب باتیں ہوتی ہیں تو باتوں سے باتیں نکلتی ہیں اور ایک موضوع سے کئی موضوع آگے نکل آتے ہیں۔ یہ تو زندگی کا اصول ہے، اور گفتگو کا طریقہ بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ جب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تو ایک بات کی جاتی ہے، اس کے بعد اس بات میں سے ایک نئی بات نکل آتی ہے، تو پھر اس کا حوالہ اور اس کے آگے باتیں یہ چلتی رہتی ہیں۔ اب پرپوزلز آپ سے بھی میں نے مانگی تھی، تجاویز بھی مانگی تھی۔ جو کنکلیوژن میری طرف سے میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم اگر ایکوریٹ طریقے پہ کرنا چاہیں تو دونوں مناظرین اپنے اپنے دلیلیں دیں، اور جہاں پہ دلیل ان کی ختم ہو جائے وہاں پہ وہ اس موضوع کو سٹاپ کر دے۔ اس کے بعد عوام جانے، سامعین جانے اور ان کا فیصلہ جانے۔ حق کی راہ اللہ کے پاس ہے، نہ ہم کسی کو زبردستی کسی طرف لے جا سکتے ہیں، نہ کسی کو زبردستی اپنی طرف لا سکتے ہیں۔ تو
تو ساتھ دعا گو رہیں کہ اللہ ہمیں راہ نجات کا جو ہے سلسلہ وہ عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اسٹریٹ فارورڈلی اعتراضات کیے گئے ہیں کہ امن نذیر صاحب جو بات کرتے ہیں بغیر حوالے کرتے ہیں، تو جس کو جہاں پہ جو اعتراض ہو وہ حوالہ مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ شمس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ساری باتیں حوالے کے ساتھ کی ہیں اور سب باتوں کے جواب مکمل کر دیے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کئی سوال ابھی تک تشنہ لب ہیں اور ابھی تک وہ ادھورے اور ویسے ہی جواب کے منتظر چل رہے ہیں، کیونکہ پرسنلی میرے بھی کئی سوال گزشتہ 3 سالوں سے چل رہے ہیں، لیکن بہرحال میں کیونکہ یہاں پہ میرا ذاتی رائے نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس پورے سلسلے کو ہم ایک دفعہ پھر ریویو کر لیں، تو جہاں پہ جو کوئی شمس صاحب کا اعتراض ہو کہ امن نذیر صاحب نے یہ حوالہ نہیں دیا تو وہ امن نذیر صاحب حوالہ پیش کر دیں گے، اور جہاں پہ امن نذیر صاحب کو اعتراض ہو کہ شمس صاحب نے حوالہ نہیں دیا تو شمس صاحب حوالہ پیش کر دیں۔ بات اتنی سی ہے، اس سے زیادہ تو اس میں ڈرا بیکس اور اس میں کوئی ایسا ڈرمف نہیں آیا گفتگو میں کہ جو کسی خلیج کا یا کسی رکاوٹ کا باعث بنے۔ مناظرے کا بنیادی موضوع جو تھا وہ مرزا صاحب کا کردار تھا، تو مرزا صاحب کے کردار کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے گئے اس میں پہلا سوال میرا خیال ہے جس تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ ان کی پینشن میں خیانت کا ذکر تھا۔ اس میں وہ حوالہ جات بڑھتے بڑھتے کافی طویل ہو گیا، اور اس کو اگر کنکلیوڈ کر دیا جائے تو ناظرین خود اس پہ فیصلہ دے سکتے ہیں، مجھے فیصلہ دینے کی یا کسی اور کو فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا موضوع جو سٹارٹ ہوا اس میں کتابوں کے حوالے سے جو خیانت کی گئی کہ کتابوں کے پیسے پرسنل استعمال میں لائے گئے، اس میں بھی میرا خیال ہے شاید خلا کوئی نہیں ہے، ایک چیز واضح ہو چکی ہے۔ تو اس طرح ہی جو باقی موضوع بٹ بائی بٹ آئے ہیں، تو اس میں سے اگر کوئی جو ہے حوالہ جات ابھی تشنہ لب ہیں تو وہ بتا دیے جائیں اور پھر اس ایک حوالے کو لے کے آگے چلا جائے، اور ایک وقت میں ایک ہی حوالے پہ گفتگو کی جائے جس میں سارے جو ہیں اس کو اپنی گفتگو کو دونوں فریقین مکمل کریں۔ جب وہ اپنی گفتگو مکمل کر دیں تو پھر بتا دیں کہ اس کے بعد اب مجھے کچھ نہیں کہنا، تو اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ عوام پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی رائے سے مطلع کریں، اور مناظرین بھی اور امیر الدین صاحب بھی اگر اس بات پہ ایگری ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر مجاہد صاحب، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں۔ شرائط والے گروپ میں جو ہمارے درمیان طریقہ طے ہوا تھا، ہم تو اسی طریقے پر گفتگو کر رہے ہیں، انہی اصولوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر اب یہ کوئی اصول بدلنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ایک اعتراض کرو، اس کا فیصلہ کر لو ہمارے ساتھ، تو یہ ان کا مطالبہ غلط ہے۔ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ میں نے اعتراض کیا، آپ نے جواب دیا، میں نے جواب الجواب دیا، آپ نے پھر اس کا جواب، چلیں جو بھی 1-2 دفعہ اس کا سوال جواب ہو گیا اس کو چھوڑ کے اگلا سوال۔ ایک بات، فیصلہ عوام کریں۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں نے ایک دن میں ایک سے زیادہ اعتراضات کیے ہیں تو وہ مجھے بتائیں بھئی، آپ ایک دن میں پورا برسٹ ہی مار دیتے ہو، درجنوں اعتراضات کر وہ بتائیں مجھے۔ اعتراض تو میں ایک ہی کرتا ہوں، سکین لگا کے کرتا ہوں کہ یہ آپ کے مرزا صاحب نے بات لکھی، اس کا جواب ان سے بن نہیں پڑتا، 2-3 روز سے یہ جواب نہیں دے رہے، تو اب میں کیا کروں ان کی خدمت۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ این آر او چاہتے ہیں، این آر او، ایک ساتھی کہہ رہے تھے مجھے پرسنل میں، یہ این آر او چاہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن چاہتے ہیں یہ۔ بہرحال دیکھ لیں، آپ صدر مناظر ہیں، آپ ان کے ساتھ پرسنل میں بات کر لیں، میر الدین صاحب کے ساتھ، جو بھی آپ کے درمیان طے پائے انشاءاللہ ویسے ہی کر لیں گے۔ جی عمر بھائی، اپنا کنکلوژن میں نے دے دیا ہے، اور جو طریقہ کار وہ بھی وہی اصول بیان کر دی ہیں جو طے ہوئے تھے۔
اب جو این آر او چاہیں یا اس کو اصولوں کو بدلنا چاہیں تو آ جائیں گفتگو پہ، میں بھی تیار ہوں اور باقی سب بھی، آپ بھی تیار ہیں. تو اب انتظار ہے شمس صاحب کا اور امیر الدین صاحب کا کہ وہ کیا رپلائی کرتے ہیں. بہرحال اس احسن طریقے سے جس طرح سے چل رہی تھی گفتگو، جو سوال ادھورے رہ گئے ہیں، میرا تو یہی خیال تھا کہ ان سوالوں پہ گفتگو ایسے ہی چلتی، کیونکہ ہمارے پاس سامعین اچھے منصف ہیں اور سارے ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ بندے سننے والے یہاں بیٹھے ہیں. ہم سے تو علم میں بہت آگے کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ معتبر مانتا ہوں میں. باقی دیکھ لیتے ہیں جب رپلائی آتا ہے، کیونکہ اب جو 1.5 لاکھ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں شمس صاحب کی طرف سے خام خواہ میں لے جایا جا رہا ہے. ایسا کوئی پہاڑ نہیں گر گیا جو قابل اتنا نہ ہو کہ بھئی اس پہ یہ بحث کو سٹاپ کیا جائے یا اس پہ موضوع کو سٹاپ کیا جائے. ابھی تو ہلکی پھلکی باتیں ہی چل رہی ہیں، کوئی ایسا جھگڑا بڑا معرض وجود پہ نہیں آیا. تو دیکھتے ہیں جی، انتظار ہے اب شمس صاحب کا اور امیر الدین صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے آپ کا اور عامر نذیر صاحب کا سارا آڈیوز بر وقت نہیں سن سکا. چونکہ اب مجھے سارا آڈیو سننے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں کچھ باتیں واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ سامعین بھی مطلع رہیں. سب سے پہلی بات، مناظرہ شروع کرنے سے پہلے ہم نے شرائط کی گروپ میں باقاعدہ تحریری رنگ میں کوئی اصول اور ضوابط تیار نہیں کیے تھے. یہ میری غلطی تھی، یا سمجھ لیں کہ عامر نذیر صاحب کے بارے میں میرا حسن ظن تھا. چونکہ شروع سے میٹھے بات کر رہے تھے وہ، تو میں سوچا کہ شاید آگے بھی وہ ویسے ہی بات کریں گے، شائستگی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کریں گے. چونکہ مولوی شمس الدین صاحب کو میں راضی کر لیا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، وہ بھی تیار ہو گئے تھے. جیسا کہ شرائط کی گروپ میں انہوں نے بھی اپنا رائے کا اظہار کیا تھا کہ آپ جو موضوع چننا چاہتے ہیں اس موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی ایک اصول رکھا تھا کہ مناظر کو مقید نہیں کریں گے کہ فلاں وقت میں ہی بات کرنا ہے، بلکہ ہم نے تو یہ رکھا تھا کہ جب بھی مناظر صاحبان فری ہوں گے، جب بھی ان کے پاس فرصت ہوگا، وہ گروپ میں آئیں گے اور بات کریں گے، چاہے 1 دن بعد یا 2 دن بعد. اگلی کلپ میں بتاتا ہوں. اور عامر نذیر صاحب نے یہ یقین دلایا تھا کہ اگر مرزا صاحب کے اوپر کوئی ایسی الزام نہیں لگائیں گے، ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہماری دل آزاری ہو جائے، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بالکل بھی ان کے اوپر کوئی کیچڑ نہیں اچھالوں گا، میرا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں بہت سلیقے کے ساتھ ان کا تحریر کردہ مضمون، ان کا تحریر کردہ حوالہ جات پیش کر کے اس پر سے اعتراض کروں گا. اب یہ عام فہم سی بات ہے، جب بندہ اعتراض کرتا ہے، ایک کچھ پیش کر کر اس پر اعتراض کرتا ہے، جب تک اگلا اس کا جواب نہ دے، جواب مکمل نہ کرے، اگلی بات پیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ ایک بات ختم ہونے سے پہلے دوسری بات کی طرف بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہاں سے کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے. ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا کہ ہم نے صرف 1 مہینے کے لیے بات کرنا ہے. سارا سال پڑا ہے، ساری زندگی ہم بات کر سکتے ہیں. ہم تیار ہیں، ہم گروپ میں قائم رہیں گے. آپ جب تک حیات ہے آپ اعتراض کرتے رہیے گا. 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 20 نہیں، ہزاروں اعتراض کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ایک اعتراض کریں. اگلا جب اس اعتراض کا تسلی بخش جواب دے دیتا ہے، اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی پھر اس پر اعتراض کریں، اعتراض پہ اعتراض کریں، جواب پہ جواب دیں. اس طرح کر کے جب اگلا بول دے کہ ہاں بھائی میں اب بس کر چکا ہوں، آگے اس کے بارے میں، اس ٹاپک میں نے بات نہیں کرنی، پھر آپ اگلا مضمون چھیڑ سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں. یہی تو طریقہ ہے سارا دنیا میں، یہی تو مناظرے کا اصول ہے. تو اس کے لیے الگ سے ہم اصول کوئی چینج نہیں کیے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ بات کرتے کرتے دوسری باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو بات کرتے کرتے دوسرے باتوں کا آ جانا اور ایک ساتھ 20 باتوں کا آ جانے میں فرق ہے. تو اس طرح سے گفتگو آگے نہیں چل سکے گی. تو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو اگر اس اصولوں کے مطابق جو میں نے بیان کیا ہے، جیسے کہ عام مناظرے میں ہم دیکھتے ہیں، عام طریقہ کار جو رائج ہے، اس کے مطابق اعتراض کریں. 1 نہیں بلکہ 20 اعتراض کریں. جب اس کا جواب دیا جائے گا آپ کا تسلی ہو جائے گی. اگر آپ کی نہ بھی ہوئی،
سامعین ہے فیصلہ کرنے والا، سامعین کے اوپر چھوڑ کر آپ اگلی بات کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو بس فی الحال اتنی ہی بات کرنی تھی، تو ان باتوں کی طرف غور کریں، اور جیسا کہ میں اگلے کلم بتاتا ہوں، اور مناظرہ بالکل بھی ایک طرفہ نہ ہو، ہمیں بھی موقع دیا جائے بات کرنے کا۔ تو ایک سیٹ آف کوشچن کے بعد ایک 5 10 یا 15 رکھ لیں، اتنے اعتراضات کے بعد ہمیں بھی موقع دیا جائے کہ ہم بھی عامر صاحب سے کچھ سوال کر سکیں، مولوی شمشید الدین صاحب کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں بیان کر سکیں اعتراضات کے علاوہ۔ تو اس بات پر غور کریں، جملہ باتوں پر غور کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کچھ فیصلہ کریں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا اس میں ہم اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور ہم بالکل بھی ڈیڈ لاک پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ایک گفتگو کو بیچ میں چھوڑ کر چلا جائیں، بلکہ ہم آخر تک گفتگو کو جاری رکھنا پسند کریں گے، لیکن منمانی نہیں ہوگی، ایک طرفہ بات نہیں ہوگی، بلکہ دونوں طرف کے لوگوں کے جذبات کو خیال رکھتے ہوئے بات کروں۔ ٹھیک ہے، فی الحال اتنا ہی بولنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم امیر الدین صاحب، آپ کی ساری گفتگو کا خلاصہ تو یہی ہے کہ میں 20 باتیں بات کے دوران کر جاتا ہوں جس سے آپ کے مناظر کو بڑی دقت پیش آ رہی ہے، وہ ساری باتوں کا جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ کیا کریں اس مسئلے کا حل؟ میں وہ باتیں بیان نہ کروں؟ بھائی جس روانی سے میں وہ باتیں بیان کرتا ہوں اسی روانی سے ان باتوں کو جھٹلائیں، اپنے مناظر صاحب کو کہیں کہ جس روانی سے وہ باتیں بیان کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، اسی روانی سے ان کو جھٹلائیں، اپنے یلاش خدا سے مدد مانگیں، وہ آپ کو توفیق دے کہ وہ باتیں آپ جھٹلا سکیں۔ اگر نہیں جھٹلا سکتے تو میں کیا کر سکتا؟ یہی حل ہے کہ آپ کہہ دیں بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ جواب نہیں دیے جا سکتے اتنی باتوں کے، آسان سی راہ ہے، لوگ سمجھ جائیں گے۔ سمجھ تو میرا خیال ہے پہلے ہی لوگ گئے ہیں، لیکن اگر آپ تحریری شکل میں کر دیں گے کہ بھائی ہم سے یہ اتنی باتوں کے جواب نہیں دیے جا رہے، تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال ایک بات آپ کہہ رہے تھے کہ مشاورتی گروپ میں میں میٹھا میٹھا بن کے بڑا آرام سے بات کر رہا تھا، اور ہم نے یہ سمجھا، حسن ظن رکھا کہ یہ ایسے ہی بات کرے گا۔ امیر الدین صاحب، آپ کو بھی میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کر کے پوچھتا ہوں کہ وہ میری کون سی آڈیو ہے شرائط والے گروپ میں جس کا خلاف میں نے یہاں کیا ہے؟ وہ آڈیو لگائیں اور میرا یہاں کا طرز عمل پیش کریں کہ دیکھو تم نے اپنی آڈیو میں یہ کہا تھا، یہاں تم یہ کر رہے ہو، تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے تو پھر یہ خام خواہ کا الزام نہ لگائیں۔ شرائط میں بندہ گفتگو کرتے ہوئے اس کا لہجہ دھیما ہو سکتا ہے، الفاظ کا چناؤ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، زیادہ سلجھا ہوا اور میٹھا بھی ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں۔ جب آپ مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کی کنٹراڈکشن ہوتی ہے، ایک بات کی آپ بالکل الٹ جا رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ نے بہاؤ کے خلاف جانا ہے تو لا محالہ وہاں پر لہریں تو پیدا ہوں گی۔ پانی جب دریا کا آ رہا ہوتا ہے اوپر سے نیچے، جب آپ نے اس بہاؤ کے خلاف تیرنا ہے تو لہریں تو پیدا ہوتی ہیں، گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ میر صاحب تگڑے ہو مناظر میں تسلی دو کچھ۔ آخری بات یہ کہ آپ کو بڑی امید ہوگی، بھائی بڑی لمبی زندگی ہے، کئی سال پڑے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے۔ امیر الدین صاحب، ہمیں تو کل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کل بھی ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں ساری باتیں آج ہی بیان کر دیں، لیکن صرف مناظرے کی ترتیب درست رکھنے کے لیے ہم ہر روز کا ایک ہی اعتراض کر رہے ہیں، ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کے مناظر صاحب تو ایک بات کا جواب دینے سے بھی عاجز آ چکے ہیں۔ منیر الدین صاحب لکھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، اس آڈیو میں آپ بتا رہے ہیں کہ شمس صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سارے سوالات کا یا اعتراضات کا جواب دے دیا ہے۔ غلط بات ہے، میرا ایسے کوئی دعویٰ نہیں۔ میں نے خود کہا کہ اتنے سوالات ان کے پڑے ہوئے ہیں اور جس کے جواب دینا ابھی باقی ہے۔ یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سوالات کے جواب دیں پھر نئے اعتراضات پیش کریں۔ تو ورنہ دیکھیں آپ نے جو کیا نا، سمجھا نا، ایک دیکھیں آپ پڑھے لکھے سمجھدار اور ایڈمن ہیں، پھر آپ نے یہ سمجھا، غلط نتیجہ نکالا، تو بیچارے سامعین کا کیا حال ہوگا؟ رہی تو عامر صاحب بتانا چاہتے ہیں کہ جواب دینا نہیں چاہتے۔ تو اسی مسئلے سے
ساروں کو جو حقیقت کیا ہے وہ پتہ لگانے کے لیے حقیقت پتہ لگ جائیں، اس مسئلے سے بچ جائیں. اسی لیے تو ہم بار بار آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جواب دینے دیں پھر اگلا سوال کریں، ایک اعتراض حل ہونے دیں پھر اگلا اعتراض کریں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں اپنے آپ پر غور کر کے دیکھیں آپ، یہی تو یہاں ہو رہا ہے. بہرحال میں جو اعتراضات پہلے آ چکے ہیں ان میں سے بعض کا جواب میں دے دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیسے چل رہا ہے. ایک اعتراض ان کا یہ تھا، حقیقت میں اعتراض نہیں ہے بہاء اللہ کے تعلق سے، یہ میرا اعتراض تھا. انہوں نے عامر صاحب نے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب نے بہاء اللہ کی پیروی کی یا ان کی نقل اتاری یا ان سے کچھ چرا کر اسی طرح دعویٰ کیا، اور بہاء اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یہ ان کا بیان تھا. اور اس کے خلاف میں نے پوچھا تھا کہ اس کی دلیل لائیں، تو ان کو چاہیے کہ اس بات کو ثابت کریں. پھر دوران گفتگو جب میں نے کہا تھا کہ بہاء اللہ کا تو دعویٰ الوہیت کا تھا نہ کہ کوئی نبوت، تو اس بات کو لے کر بہاء اللہ کا دعویٰ نبوت کا ہی تھا، وہ نئے شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، الوہیت کا دعویٰ نہیں تھا. وہ بہاء اللہ کے تائید میں باتیں کرنا شروع کرے جیسے بہائی لوگ آج کل کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو پہلا میرا طلب وہ یہ ہے کہ عامر ندیر صاحب دلیل لائیں حضرت مرزا صاحب کا بہاء اللہ کے ساتھ کیا تعلق رہا بقول ان کے، اور کیا کیا چیزیں ان سے انہوں نے لے لی، یہ ثابت کریں. افادہ عام کے لیے سامعین کو کچھ پتہ لگ جائے اس غرض سے میں کچھ بہاء اللہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. بہائی کون ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ باب کی قبر ہے، علی محمد باب، اور اس قبر کے ارد گرد جو گارڈن ہے وہ بہائیوں کا ورڈ سینٹر ہے. اور جہاں میں ابھی بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہاں سے 21 کلومیٹر کی دوری پر بہاء اللہ کی قبر ہے، جہاں میں بار بار جاتا رہا، ملتا رہا، کئی بہائیوں سے میرا رابطہ رہا، ان سے تبلیغی گفتگو ہوتی رہی، تو میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. تو یہ ہے بہائی بے شک آج کل یہ کہتے ہیں کہ بہاء اللہ اسلام کے بعد ایک نیا نبی کے طور پر آ گیا، نئی شریعت لایا، لیکن ان کی اصل تعلیمات کے مطابق بہاء اللہ کا دعویٰ الوہیت کا دعویٰ تھا، اور وہی حقیقت ہے. بہاء اللہ نے کہا تھا لا الہ الا انا المسجون الفرید، کتاب المبین میں 286 صفحے میں ذکر ہے، یعنی مجھ اکیلے قیدی کے سوا کوئی اور خدا نہیں. یہ اپنے الہام نہیں سنا رہا، اپنی باتیں ہیں. دیکھیں بہائی لوگ بہاء اللہ کے ہر قول کو وحی سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کی کچھ باتیں ان کو وحی ملی ہو ان کے قول کے مطابق، نہیں، بلکہ بہاء اللہ جو کہتا ہے وہ وحی ہے، وحی الہی. تو بہاء اللہ ان کے لیے الہ ہے. اور بہاء اللہ کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. بہاء اللہ بہائیوں کے لیے ایسا ہی خدا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے ان کے نزدیک خدا ہے. یعنی بہاء اللہ انسانی شکل میں خدا سمجھا جاتا ہے. ان کے لٹریچر میں، ان کے مبلغین کے مقالات میں یہ واضح ہے بات. حسب ضرورت ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. لیکن یہ بعض دفعہ پوچھتے ہیں پھر بہائی لوگ، وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے. تو یہ بھی تو نارمل باتیں، دیکھیں اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ہم بہاء اللہ کو خدا نہیں مانتے، ان کا یہ کہنا ہے، جیسا کہ عامر صاحب اب بول رہے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی انسان جو دعویٰ الوہیت کرتا ہے وہ انسان ہونے سے انکار بھی تو نہیں کرتا. فرعون نے، نمرود نے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا الوہیت کا، قرآن مجید میں ذکر ہے، باوجود اس کے کہ کہتے تھے کہ ہم انسان، یہ مطلب ان کے انسان ہونے کی بھی وہاں ذکر آتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ عیسائیوں کے لیے الہ ہے، اسی طرح بہائیوں کے لیے بہاء اللہ الہ ہے. تو ہندو اپنے جن بزرگوں کو خدا قرار دیتے ہیں ان کے انسان ہونے کا انکار نہیں کرتے. عیسائی ہمارے سامنے ہیں، مسیح کو خدا بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی انسانیت کا بھی اعتراف کرتے ہیں. مثلا مسیح کے سونے کا ذکر ہے، تھکنے کا ذکر، رونے کا، عاجزانہ دعائیں کرنے کا ذکر ملتا ہے. تو اسی طرح بہائی لوگ بہاء اللہ کو خدا بھی مانتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی انسانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں. یہ ہے اصل بات. ورنہ ان کی تعلیمات کے مطابق، بہاء اللہ کی تعلیمات کے مطابق
وہ بطور الہ، اس کا نام ہی دیکھ کے بہا اللہ، اللہ کا نور، یہی ہے اصل حقیقت۔ پر یہ موضوع نہیں ہے، اب امیر صاحب کو ضرورت نہیں اس کا جواب دینے کے لیے، پہلے وہ لائیں جو مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ان کا تعلق رہا بہا اللہ کے ساتھ، اس کی دلیل لے کے آئیں، پھر اس پر انشاءاللہ جب فارغ ٹائم مل جائیں بعد میں انشاءاللہ بہا اللہ کی الوہیت کا دعوے دار تھا کہ نہیں، بے شک بات کر سکتے ہیں بعد میں۔ پھر انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا جس کا میں نے جواب نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے بہو کو طلاق دلوایا، اور انہوں نے یہ پیش کر کے حضرت مرزا صاحب کے اخلاق پر بہیمانہ حملہ کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ وہ درندگی ثابت ہوئی نعوذ باللہ ان سے۔ تو کیا یہ بہیمانہ حرکت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے؟ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی حرکت پیدا ہوئی ہے؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو طلاق دینے کا ارشاد فرما کر چلے گئے تھے۔ حضرت حاجر کی وفات کے بعد حال چال پوچھنے کے لیے مکہ گئے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام رہا کرتے تھے، تو جب گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے بلکہ ان کی بیوی تھی، تو ان کی بیوی سے پوچھا، حدیث کے الفاظ ایسا ہے ثم سألها عن عیشہم وہیئتہم، ان کے خیر و عافیت اور گھر کی زندگی کے بارے میں دریافت فرمایا، فقالت نحن بشر نحن فی ضیق وشدت فشکت الیہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہم تو بہت بری حالت میں ہیں، بہت تنگی میں ہیں، کہہ کے شکایت کرنا شروع کر دیا۔ تو اتنی ہی بات تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ حسب حدیث ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا کہ جب تمہارے میاں ہوگے تو کہہ دینا کہ ان یغیر عتبۃ بابہ، اپنے دروازے کے چوکھٹ بدلنے کے لیے کہہ دیں، یعنی تمہیں طلاق دینے کا پیغام، یعنی بہو کو طلاق دینے کا پیغام دے کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی پھر کسی ایک اور خاتون سے ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک بار ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پر تشریف آنے کا ذکر اسی حدیث میں ہے، اور ان کے سامنے جب بات پیش جب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے تب بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، تو ان کی بیوی سے حال چال پوچھا، تو یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے خیر، فقالت نحن بخیر وسعت واثنت علی اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اچھی فراخی کی حالت میں ہے، اور ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام دعا دی اور اس بیوی کو رکھنے کے لیے ہدایت دے کر چلے گئے۔ یہ ہے صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء میں ذکر ہے۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی بہو کی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کہنے پر اس کو طلاق دینے کے لیے کہا؟ تو یہ کون سی حرکت تھی یہ ہمارے عامر نذیر صاحب کے نزدیک؟ بتائیں۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی کتاب احادیث کتابوں میں ہے، مثال کے طور پر ترمذی کی روایت ہے کتاب الطلاق واللعان عن رسول اللہ، اس میں دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانت تحتی امرأۃ احبها، میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس کو میں بہت پسند کرتا تھا، وہ کان ابی یکرہها، میرے باپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند فرماتے تھے، یعنی میری بیوی کو، فامرنی ابی ان اطلقها، تب میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دوں، فابیت، تو میں نے انکار کیا، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، فقال یا عبداللہ بن عمر طلق امرأتک، تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن عمر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل اسی جرم میں آپ کے نزدیک نعوذ باللہ شامل ہوں گے؟ اب دیکھتے ہیں حضرت مرزا صاحب نے اپنے بہو کو طلاق دینے کے لیے کیا وجہ بتائی، پھر مقارنہ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ اشتہار ہے جس کا ذکر عامر نذیر صاحب نے یہاں پر بتایا تھا، اور انہوں نے کچھ اور خطوط کا بھی وہاں پر خطوط پوسٹ کیا تھا، لیکن میرے نزدیک اس خطوط کا مجھے علم نہیں ہے، وہ ہمارے لٹریچر میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال جو انہوں نے جب مجموعہ اشتہارات کا حوالہ دیا وہ تو قابل قبول ہے، وہ میں نے یہاں پر پوسٹ کیا، اس کے ہیڈنگ دیکھ لیں آپ، اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین، دینی مخالفت کی وجہ سے اقارب کو
قریبی رشتہ داروں کو دین کی نصرت کی خاطر ان سے قطع تعلق کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو یہی مقصد تھا آپ کا۔ پہلے جملہ پڑھ کے دیکھ لیں، ناظرین کو یاد ہوگا کہ عاجز نے ایک دینی خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ سے، یعنی خالص دینی امر کے سبب میں نے یہ اعلان لکھا، تو اسی میں ہے اپنے بیٹے کو بہو کو طلاق دینے کا حکم، بہو کو طلاق دینے کے بارے میں ارشاد جو فرما رہے وہ اسی اعلان میں ہے۔ اب آگے دیکھیں جہاں میں نشان لگایا، میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے اور اس کی تائی صاحبہ جنہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں، اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے، دینی مخالفت۔ اب وہ کیا بات تھی؟ محمدی بیگم والی بات۔ تو محمدی بیگم والی بات کیا تھی؟ اس کا میں نے پہلے آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ایک خاندان ہے احمد بیگ کا۔ آگے بتا رہا ہوں، مرزا احمد بیگ اور اس کے گھر والے توحید باری کے خلاف بلکہ مشرکانہ امور بجا لاتے رہے ہیں، وہ لوگ توحید کے خلاف تھے اور مشرکانہ امور بجا لاتے رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی توہین کرتے رہے اور ہر طرف مخالفت پر پیش رہے۔ اس کا ذکر آئینہ کمالات اسلام میں آ چکا ہے۔ تو خدا کی طرف سے اطلاع پا کر ان لوگوں کے مطالبے پر بطور نشان ان سے ایک بیٹی، جو ان کی ایک بیٹی ہے محمدی بیگم، ان کے نکاح کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ خدا کے ارشاد کے تابع تھا یہ مطالبہ، کیونکہ اس طرح کے مطالبات ہوتا رہا ہے پہلے بھی۔ میں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مثال دی تھی، اونٹنی کو کیوں لایا؟ صالح علیہ السلام کو لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ تھا کہ اونٹنی کو چھوڑ کے یہ میری طرف سے نشان ہے، اسے کوئی چھیڑنا نہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بطور نشان کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو وہ یہاں پر یہ بات تھی، اور اس شادی کے محمدی بیگم کے نکاح کی ہی بات کرنے کی اور بھی وجہ تھی۔ وہ یہ ہے کہ یہ خاندان ہندوؤں کے زیر اثر رہ کر ایسا خیال کرتا تھا کہ اسلام نے جو چچا ماموں خالہ وغیرہ کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے، یہ نہایت قابل اعتراض ہے ان کے نزدیک۔ تو اس عقیدے سے بری کرنے اور خاندان اور قریبیوں کو مزید ان کے ساتھ قربت اور صحبت صالحین کا ان کو موقع مل جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو، توبہ ہو۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ شادی کی، تو وہاں پر بھی تو ایک بات تھی کہ یہ عقیدہ تھا وہاں پر اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا منع ہے، وہ بہو ہے، اس طرح غلط عقیدہ قائم تھا، اس عقیدہ کو ختم کر لیا اسلام نے۔ تو ایسی ایک نیت بھی تھی، ایسا ایک سبب بھی تھا یہاں پر۔ تو یہ دونوں باتیں جب جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور نشان محمدی بیگم کا نکاح کا مطالبہ فرمایا۔ اب جو یہ خدائی تجویز تھی اس کی تکمیل میں روک بننے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کو طلاق دینے کا ارشاد فرمایا۔ تو محمدی بیگم کا نکاح کسی اور سے کرانا گویا خدا کے امر کی کھلم کھلی مخالفت پر آنا تھا۔ تو اس صورت میں اس خاندان کے ساتھ تمام ظاہری رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی اصلاح کی غرض سے تھی۔ تو یہی اصل بات ہوئی۔ تو یہ خالصتاً ایک دینی امر تھا، نہ کہ کوئی دنیاوی بات وہاں پر۔ اور باقی باتیں آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے کچھ میں نے پہلے پیش کر چکا ہوں، اب اور کوئی بات ہو تو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہاں دیکھیں، ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو کو کس بنا پر طلاق دینے کے لیے حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں طلاق دینے کے حکم فرمایا، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اجازت دے دی۔ تو یہاں پر بھی ایک دینی ضرورت کی خاطر، دینی غیرت کی خاطر اپنی بہو کو طلاق دینے کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ایسی بھی تعلیم ہے کہ انما الطاعت فی المعروف، معروف باتوں پر اطاعت کی جاتی ہے، وہ اطاعت والدین کی بھی کی جاتی ہے، اگر وہ خدا کے خلاف نہ ہو، کوئی شرک کے لیے نہ ہو، تو معروف باتوں پر اطاعت کرنا فرض ہے۔ پھر ایک بات یہاں پر میں نے جب بتایا تھا ہمارے ایڈمن صاحب سے دوران گفتگو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر اس کو جسے تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کہا کرو۔ یہ حدیث جب میں نے پیش کی تو ہمارے عامر صاحب نے وہاں سے ایک میسیج بھیجا، کہتے ہیں جو حدیث شمس صاحب بیان کر رہے ہیں وہ مرزا صاحب کی وحی کے خلاف ہے،
مرزا صاحب ایسی وحی کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا حکم دے گئے تھے، لیکن یہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں، مرزا صاحب کی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں ان کے اعتراض۔ تو عامر صاحب سب سے پہلے ثبوت لائیں کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کیا، مرزا صاحب نے کہا ہو کہ اس حدیث کو ٹوکری میں پھینکو، کہاں ہے ذکر؟ لے کر آئیں، آپ ثبوت دیں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ یہاں پر بھی میں ناظرین کے سامنے بات کی وضاحت کے لیے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کے اندر ایک اعتراض چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ گویا حضرت مرزا صاحب احادیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے بعض نارمل سننے والے کوئی ایسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو، اس لیے میں نے یہاں پوسٹ کیا ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 کا صفحہ 212 ہے۔ اس میں اصل میں یہ ایک فیصلہ ہے، ایک حکم بن کر بٹالوی اور چکڑالوی کے بیچ میں جو حدیث کے معاملے میں افراط و تفریط سے کام لیتے تھے، اس پر ایک ریویو لکھا گیا ہے حضرت مرزا صاحب کی طرف سے۔ تو فرما رہے ہیں اس میں، یہ پڑھیں آپ: ہماری جماعت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قرآن اور سنت نہ ہو تو خواہ کیسے ہی ادنا درجے کی حدیث ہو، اس پر وہ عمل کریں اور انسان کی بنائی ہوئی فقہ پر اس کو ترجیح دیں۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ لیکن ہوشیار رہیں کہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی طرح بے وجہ احادیث سے انکار نہ کریں۔ ہاں، جہاں قرآن اور سنت سے کسی حدیث کو معارض پاویں تو اس حدیث کو چھوڑ دیں۔ تو دیکھیں، حدیث کو چھوڑنے کے لیے کہاں حکم فرمایا، بلکہ حدیث کو قبول کرنے کا ارشاد ہے، لیکن وہ کس رنگ میں، کس شرائط کے ساتھ واضح فرمایا ہے۔ تو یہ حوالہ کافی ہے کہ آپ کو حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کوئی بدظنی نہیں ہوگی کہ وہ نعوذ باللہ حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اب جو بیٹے سے بہو کو طلاق دلانے والی بات کہی تھی، وہاں پر کچھ اور وضاحت کی ضرورت ہے کہ کہیں عامر صاحب یہ تو نہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی اولاد نعوذ باللہ ان کے خلاف تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ان کی پہلی بیوی کے 2 بیٹے تھے، مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد، ان کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مرزا سلطان احمد صاحب خود بھی بعد میں بیعت کر کے قبول احمدیت اختیار کی ہیں۔ وہ ایسی بڑی کوئی خلاف شریعت، ایسے گناہوں میں مبتلا نہیں رہے جیسے محمد حسین صاحب بٹالوی کے اولاد کا حال ہے، جو ان کی بیان میں انشاءاللہ انہی کے الفاظ میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ یہاں دیکھیں، حضرت مرزا صاحب کی دوسری شادی ہو گئی اور ان کی اولاد ہو گئی، دنیا بھر پھیل گئی، اور ایک سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے نیک صالح ذریت ان کو عطا کی، اور ایک پیشگوئی پوری ہو گئی کہ جو ان کو الہام ملا تھا، ینقطع آباؤک ویبدأ منک، آپ کے آبا و اجداد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور آپ سے آگے نئی نسلوں کی شروعات ہوگی۔ بالکل وہی رہی، اسی پیشگوئی بالکل 100% پوری ہو گئی ہے۔ آج 1000 سے زیادہ آپ کی اولاد پھیل چکی ہے دنیا بھر میں، اور آپ کی مبارک اولاد سے ہی ہمارے 4 خلفاء رہیں، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد حسین صاحب بٹالوی کے اولاد کے سامنے ان کا کیا مقابلہ ہے؟ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اشاعت السنہ کی جلد نمبر 22 کے صفحہ 202، 203، 204، 205 وغیرہ میں نا، آگے چند اور مزید صفحات میں بالکل اپنے اولاد کی حالت بیان کی ہے، کیسی اولاد ہے ان کی۔ تو ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اولاد یعنی 5 جوان لڑکوں پر اس کا برا اثر ظاہر ہوا، اور انہوں نے تحصیل علوم عربی دینی سے صاف انکار و خلاف ورزی احکام شریعت پر اصرار اختیار کیا، اور میری نافرمانداری اور میری اطاعت سے سرکشی کی۔ پھر آگے لکھتے ہیں، دوسرے صفحے میں یہاں پوسٹ کروں گا سارے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے لڑکوں میں سے ایک نے جو میرے قتل و ہلاکت کا ارادہ کیا، یعنی ایک نے میرے قتل کرنے کا ارادہ کیا، میرے لڑکوں میں سے ایک نے اس کا کچھ سامان بہم پہنچانے میں کوشش بھی کی تھی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا، یعنی اپنے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن کوشش ناکام رہی۔ پھر آگے لکھتا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اپنے یہاں جائیداد اور چھوڑ کے جائیں گے تو کیا حال ہونا، لکھ رہے ہیں کہ مجھے غالب قریب یقین پیدا ہو گیا ہے کہ اگر میں اپنی جائیداد کو جو
25,000 रुपये से ज़्यादा मालियत की है, अपने मुल्क छोड़ कर मर जाऊंगा, तो इन नालायकों में जो जनाकारी शराबखोरी में मुब्तला हैं, वो इस माल को थोड़े दिनों में रंडीबाजी और शराबखोरी में तलफ कर देंगे। तो देखिए अपने औलाद के बारे में क्या बता रहे हैं, तो उनके साथ क्यों आप मुकारना कर रहे हैं। यहाँ एक शख्स जिसने पेश गोई की कि अल्लाह ताला का इल्हाम सुनाया कि यनक़ति आबाउ को युब्दा मिनका, वो बिल्कुल उसी तरह पूरी हुई होती जा रही है। अब सामीन आप खुद मुकारना करें, मैं उसमें से मज़ीद बातें अब पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता, इशारा काफ़ी है अक्लमंदों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। लाए इस बुत को इल्तजा करके, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। चलें किसी बात का जवाब देना शुरू तो हुए हैं। पहले बहाउल्लाह ईरानी के हवाले से शम्स साहब ने चंद ऑडियोज़ की हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। फिर दौरान गुफ्तगू जब मैंने कहा था कि बहाउल्लाह का तो दावा उलूहियत का था, ना कि कोई नबूवत, तो उस बात को लेकर बहाउल्लाह का दावा नबूवत का ही था, वो नए शरई नबी होने का दावा किया था, उलूहियत का दावा नहीं था। वो बहाउल्लाह के तायद में बातें करना शुरू कर दी, जैसे बहाई लोग आजकल कर रहे हैं। ये बड़ा मसला है इनको कि अगर ये बताया जाए कि मिर्ज़ा साहब बहाउल्लाह के दावे की कापी करके बिल्कुल उसके नक्शे कदम पर उसके शागिर्द बन के चले हैं, तो कहते हैं कि बहाउल्लाह के हक में बातें करनी शुरू कर दी हैं, जैसे बहाई लोग आजकल करते हैं। अगर ये कहा जाए कि अब्दुल्ला आथम के मुकाबले में मिर्ज़ा साहब शिकस्त खा के आए थे और 15 दिन मुनाजरा मिर्ज़ा साहब ने किया, फिर मिर्ज़ा साहब कंबल को छोड़ते थे, कंबल मिर्ज़ा साहब को नहीं छोड़ता था, जान छुड़ाई मिर्ज़ा साहब ने वहाँ से पेशगोई करके, तो कहते हैं अब्दुल्ला आथम के हमायती बन के बातें करनी शुरू कर दी इन्होंने। अगर कहें कि लेखराम को मिर्ज़ा साहब ने चैलेंज किया था कि मेरा निशान देखना है तो कादियाना हो, वो पेशावर से कादियाना आ गया, रोज़ आके मिर्ज़ा साहब की कुंडी खटखटाता था, दरवाज़ा खटखटाता था कि मिर्ज़ा साहब बाहर निकलो, निशान दिखाओ, कौन से निशान का मुझसे वादा किया था। और मिर्ज़ा साहब फ़बोहतल्लज़ी कफ़र का मिस्दाक बने उसका मुंह देख रहे होते थे। अगर ये बात बताएं तो कहते हैं ये तो लेखराम की हमायती बन के बातें शुरू कर दी हैं। क्या किया जाए इनका? यही कहेंगे मरीज़ इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। जैसे जैसे दवा की जाती है वैसे वैसे मर्ज़ बढ़ता चला जाता है। देखें किस तरह अपने दावे को साबित कर रहे हैं शम्स साहब। दलील देखिए शम्स साहब की। तो ये है बहाई बेशक आजकल ये कहते हैं कि बहाउल्लाह इस्लाम के बाद एक नए नबी के तौर पर आ गया, नई शरीयत लाया, लेकिन इनके असल तालीमात के मुताबिक बहाउल्लाह का दावा उलूहियत का दावा था और वही हकीकत है। मान लें हम, हो सकता है कोई दौलत शाह के चूहे हों, बगैर दलील के इस तरह की कोई बात किसी की मान लें, लेकिन जब तक दलील ना हो इस तरह की कोई बंदा बात मानता है? क्योंकि शम्स साहब ने कह दिया है, हकीकत यही है, तो मान लें, कबूल कर लें। यहाँ पर शमसुद्दीन साहब ने लिखा है, बाकी जवाबात का इंतज़ार नहीं करेंगे, सवालिया निशान। तो आमिर नज़ीर साहब लिखते हैं, आपकी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हुई है, सवालिया निशान। तो जवाब में शमसुद्दीन साहब लिखते हैं, आपके और भी सवालात थे, कोई बात नहीं, अब दिए गए जवाब पर जवाब दें, नया सवाल अब पेश ना करें, शुक्रिया। लीजिए दलील देने लगे हैं शम्स साहब। हालांकि मैंने मना भी किया था कि शम्स साहब इस तरह की लूली लंगड़ी दलील ना दीजिएगा कि आप उनकी किसी इबारत को, बहाउल्लाह की किसी इबारत को अपने मानी पहनाने की कोशिश करें। लेकिन जब इनके पास कोई और चीज़ है ही नहीं तो ये क्या पेश करेंगे? इनको तो जो बताया गया इन्होंने तो वही सबक पढ़ना है ना, पिछले वाला। इनको बताया गया कि वो मुदय्य उलूहियत है। तो देखिए दलील शम्स साहब की। बहाउल्लाह ने कहा था ला इलाहा इल्ला अनल मस्जूनुल फरीद, किताब अल मुबीन में 286 सफ़े में जिक्र है, यानी मुझ अकेले कैदी के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये अपने इल्हाम नहीं सुना रहा, अपनी बातें हैं।
کیونکہ یہ اس کی باتیں ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ وہ مدعی الوہیت ہے۔ اصل میں یہ جو سم صاحب نے اعتراض کیا ہے نا، اسی طرح کے اعتراض اس کے دور میں بھی اس پر کیے گئے تھے، کیونکہ اس کا کلام اسی طرح کا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کلام سے یہ خود اخذ کر لینا کہ وہ مدعی الوہیت ہے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اگر ہم اس زیادتی کو زیادتی کہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے بہائیوں کے حق میں باتیں کرنی شروع کر دی، ان کی تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ ارے محترم شمس صاحب، کسی نے بہاء اللہ سے یہی سوال کر کے پوچھا تھا کہ آپ مدعی الوہیت ہیں، تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا کہ سورہ توحید کا اگر ترجمہ کیا جائے، کسی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سورہ توحید کا ترجمہ ہو تاکہ سب کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے اور بابی الوہیت کے مدعی نہیں ہے۔ سنو شیخ صاحب، یہ مقام فناء نفس اور بقاء باللہ کا ہے۔ ایسا کہنا نیستی اور فنا پر دلالت کرتا ہے۔ یہ عقیدہ جو وہ بیان کر رہا ہے بہاء اللہ کہ یہ مقام فنا فی اللہ ہے، یہ کیا آپ کے یہاں مقام فنا فی اللہ نہیں ہے؟ اسی طرح کی اگر میں مرزا صاحب کی بات پیش کر کے آپ کو مرزا صاحب کا دعوی ابن اللہ ثابت کر دوں تو کیا کہیں گے شمس صاحب؟ یہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سوچ سمجھ کے اس طرح کی دلیل دیجیے گا۔ سنیے شمس صاحب، آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ بعض نے کہا میں ہی کہتا ہوں، میں ہی سنتا ہوں اور میرے سوا اور گھر میں کون ہے، بعض نے کہا میں ہی حق ہوں۔ سو یہ تمام لوگ مرفوع القلم ہیں، کیونکہ وہ کمال محویت سے بولے ہیں، نہ رعونت اور تکبر سے، اور شراب عشق کے نشہ اور دوست برگزیدہ کے جذبات نے ان کو گھیر لیا۔ سو یہ آوازیں فنا کی کھڑکی سے نکلیں، نہ تکبر کے بالا خانہ سے۔ شمس صاحب، مرزا صاحب کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، مسئلہ کھڑا ہو گیا نا۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ شراب عشق کے نشہ اور دوست برگزیدہ کے جذبات نے ان کو گھیر لیا۔ سو یہ آوازیں جو شمس صاحب اسرائیل سے بیٹھ کر عامر نذیر تمہیں سنا رہے ہیں نا، یہ آوازیں فنا کی کھڑکی سے نکلی ہیں، نہ تکبر کے بالا خانہ سے، اور دون اللہ کی طرف انہوں نے قدم نہیں اٹھایا بلکہ حضرت کبریا میں فنا ہو گئے۔ سو کچھ شک نہیں کہ ان پر ان کلمات سے کوئی ملامت نہیں، ان کے ان کلمات کی پیروی جائز نہیں ہے، اور نہ یہ روا ہے کہ ان کی مشابہت کی خواہش کی جائے، بلکہ یہ ایسے کلمے ہیں کہ لپیٹنے کے لائق ہیں، نہ اظہار کے لائق۔ شمس صاحب، آپ اظہار کر رہے ہیں ان کلمات کا، بہاء اللہ کی ان کلمات کا اظہار کر رہے ہیں آپ، بڑا کم خراب کرتا جی شمس صاحب آپ نے۔ دیکھیں، بہائی لوگ بہاء اللہ کے ہر قول کو وحی سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کی کچھ باتیں ان کو وحی ملی ہو ان کے قول کے مطابق، نہیں۔ کیا آپ مرزا صاحب کے ہر قول کو وہی نہیں سمجھتے؟ میں آپ کی تحریروں سے، آپ کے لٹریچر سے ثابت کروں گا کہ آپ مرزا صاحب کو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق مانتے ہیں، کہ وہ اللہ کی وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے۔ شمس صاحب، کیوں بہاء اللہ کی طرف انگلی کر رہے ہیں؟ ساری انگلیاں آپ کی طرف واپس لوٹ رہی ہیں، چیک کریں ذرا۔ بلکہ بہاء اللہ جو کہتا ہے وہ وہی ہے، وہی الہی، تو بہاء اللہ ان کے لیے الہ ہے، اور بہاء اللہ کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر بہاء اللہ کی ہر بات وہی ہے تو بہاء اللہ کو تو الہ نہیں نہ مانا جاتا۔ الہ تو وہ ہے جو وہی کرتا ہے، وہی بھیجتا ہے، معبود تو وہ ہے نا، جس کی طرف وہی آتی ہے وہ بھی الہ بن گیا ہے۔ عجیب بات آپ کر رہے ہیں، اپنی بات کی آپ ہی نفی کر رہے ہیں۔ بہاء اللہ بہائیوں کے لیے ایسا ہی خدا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے ان کے نزدیک خدا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کہا جائے شمس صاحب، آپ کی جماعت کے کوئی بندے ہوتے یا مرزا صاحب خود ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا لعنت 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 اللہ علی الکاذبین۔ میں نہیں یہ کہتا، میں کہتا ہوں آپ کسی بہائی کو پیش کر دیں جو یہی بات
تسلیم کر لے جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ سن لیں. بہاءاللہ بہائیوں کے لیے ایسا ہی خدا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے ان کے نزدیک خدا ہے. کوئی بہائی آپ کی اس بات کی تصدیق کرے گا؟ اللہ کی اس دھرتی پہ کوئی گواہ پیش کریں گے؟ یا ہم پیش کر دیں ایک بہائی جو یہ کہہ دے کہ شمس صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم بہاء اللہ کو ایسے ہی خدا نہیں مانتے جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو فیصلہ کر لیں گے اس مناظرے کا اسی ایک بات پر. اگر کوئی بہائی یہاں آ کے کہہ دے تو زبان کال سے بھی لکھ دیں گے. زبان حال سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جان چھڈو لیکن زبان کال سے بھی لکھ دیں گے کہ بھائی ہماری جان چھوڑ دیں، ہم ہار گئے. بہاءاللہ بہائیوں کے لیے ایسا ہی خدا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے لیے ان کے نزدیک خدا ہے. یعنی بہاءاللہ انسانی شکل میں خدا سمجھا جاتا ہے. ان کے لٹریچر میں، ان کے مبلغین کے مقالات میں یہ واضح ہے بات. حسب ضرورت ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. اگر یہ اس وقت موضوع نہیں ہے تو چپ کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ غلط باتیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ صاف لفظوں میں کہوں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ بہائیوں کے نزدیک بہاء اللہ ایسے ہی خدا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نزدیک ہے. بہائی بہاء اللہ کو خدا نہیں مانتے. ہمارا بھی تعلق ہے بہائیوں سے شمس صاحب، ہمارا بھی کسی سے کوئی رابطہ ہے بہائیوں میں سے، آپ کا بھی تعلق ہوگا. لیکن آپ میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب کو بچانے کے لیے اس حد تک جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جو بالکل خلاف حقائق ہے. کیا کریں اب آپ کے اس مسئلے کا کیا حل کریں؟ پھر انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا جس کا میں جواب نہیں دیا. وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے بہو کو طلاق دلوایا. نہیں، یہ نہیں میں نے اعتراض کیا تھا. میرے اعتراض کو اپنے لفظوں میں بیان نہ کریں. جس طرح مرزا صاحب لوگوں کی باتیں اپنے لفظوں میں بیان کرتے تھے، آپ میرے اعتراض کو اپنے لفظوں میں نہ بیان کریں. میں نے کہا کہ اپنی بہو کو بلیک میل کیا. طلاق دلوا دیتے تو کسی حد تک قابل قبول تھی بات کہ ٹھیک ہے، گھر میں کوئی گزارا نہیں ہوتا ہوگا، بد اخلاقی کرتی ہوگی، جھگڑا کرتی ہوگی، کہہ دیا طلاق دے دو. اس بیچاری کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا. اس کو بلیک میل کیا کس کے جرم میں؟ اس کے باپ کے سالے کے جرم میں. اس کے باپ کا سالہ مرزا صاحب کو محمدی بیگم کا رشتہ نہیں دیتا تھا. جرم اس کا کیا ہے؟ عزت بی بی کا قصور کیا ہے؟ میرا سوال یہ تھا. اس کو کیوں بلیک میل کرتے رہے کہ اگر تمہارے باپ نے اپنے سالے کو نہ روکا تو میں تمہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں طلاق دلوا دوں گا. یہ تھا میرا سوال. اور انہوں نے یہ پیش کر کے مرزا صاحب کے اخلاق پر بہیمانہ حملہ کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ درندگی ثابت ہوئی نعوذ باللہ ان سے. تو کیا یہ بہیمانہ حرکت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے؟ لا کیا حول ولا حضرت عمر قوة بن الا خطاب رضی باللہ. اللہ عنہ سے بھی ایسی حرکت پیدا ہوئی ہے؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کیا جواب دینا ہے؟ جو آپ دلیل دینے لگے ہیں اس کے بعد وہ سن کر سامعین فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسی جرم میں اپنی بہو کو طلاق دلوائی تھی جو جرم عزت بی بی کا تھا. عزت بی بی کا تو بیچاری کا کوئی جرم تھا ہی نہیں. اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. وہ عزت بی بی کو کس کا بوجھ اٹھوایا؟ اس کا اپنا قصور کیا تھا؟ کیا وہ فضل کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی، خرچ کا مطالبہ کرتی تھی، چولہا صحیح نہیں جلاتی تھی؟ مسئلہ کیا تھا؟ عزت بی بی کا قصور کیا تھا؟ آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی شکوہ کرتی تھی، اور شکوہ کرنے والی عورت نبی کے گھر میں نہ توبہ توبہ نعوذ باللہ کیسے رہ سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک کہا، یہ شکوہ کرنے والی ہے، شکایت کرنے والی ہے، اس کو بدل دو، طلاق دے دو. صحیح کہا. عزت بی بی نے کیا قصور کیا تھا؟ سوال یہ ہے شمس صاحب. ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی بہو کی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، یہ کہنے پر اس کو طلاق دینے کے لیے کہا. تو یہ کون سی حرکت تھی؟
یہ ہمارے عامر نذیر صاحب کے نزدیک بتائیں۔ بتائیں بھائی، مسلمانوں سن رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ کون سی حرکت کی ابراہیم علیہ السلام نے، اس وجہ سے اپنے بیٹے کو حکم دے دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، کیونکہ ان کی بہو شکوہ کرنے والی تھی، اور یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے بھی ایسے ہی کیا۔ عزت بی بی کے متعلق اپنے بیٹے کو کہا اس کو طلاق دے دو۔ عزت بی بی نے کیا کیا تھا؟ شمس صاحب میں بار بار پوچھ رہا ہوں، عزت بی بی کا قصور کیا تھا؟ اگر قصور کیا تھا، جرم کیا تھا، مرزا صاحب کی کوئی بھینس چوری کھول لی تھی، یا ان کی دکان پہ قبضہ کر لیا تھا، یا ان کا مکان گرا دیا تھا، تو احمد بیگ نے گرایا تھا۔ عزت بی بی بیچاری کا کیا قصور تھا؟ عزت بی بی کے باپ کا وہ سالہ ہے احمد بیگ، عزت بی بی کی ماں کا وہ بھائی ہے، ماموں ہے، اس کے ماموں کے غلط رویے کی وجہ سے بھانجی پر سزا، بھانجی کو سزا، اس کو طلاق دلوائی جا رہی ہے۔ یہ جوڑ آپس میں جوڑ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے والا معاملہ ادھر جوڑ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ مرزا صاحب کی اس ذات کو بچانے کے لیے معصوم انبیاء کی ذات پر حملے کر رہے ہیں۔ لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ نے جب مجموعہ اشتہارات کا حوالہ دیا وہ تو قابل قبول ہے، وہ میں نے یہاں پر پوسٹ کیا، اس کے ہیڈنگ دیکھ لیں آپ، اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین، دینی مخالفت کی وجہ سے اقارب کو، قریب رشتہ داروں کو دین کی نصرت کی خاطر ان سے قطع تعلق کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، نکاح محمدی بیگم سے کرنا ہے اور دینی نصرت ہونے لگی ہے۔ اگر محمدی بیگم سے نکاح ہو جاتا ہے تو مرزا صاحب کے دین کی نصرت ہے، نہیں ہوتا تو دین شکست خوردہ ہے۔ کیسا دین ہے مرزا صاحب کا؟ سنیں ذرا دلیل سنیں، کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب دینی نصرت کی وجہ سے مخالف دین کے ساتھ قطع تعلق کر رہے ہیں۔ واہ جی واہ۔ تو یہی مقصد تھا آپ کا۔ پہلے جملہ پڑھ کے دیکھ لیں، ناظرین کو یاد ہوگا کہ ساجد نے ایک دینی خصومت کے پیش آ جانے کی وجہ سے، یعنی خالص دینی امر کے سبب میں نے یہ اعلان لکھا، تو اسی میں ہے اپنے بیٹے کو بہو کو طلاق دینے کا حکم۔ دینی خصومت ہے؟ کون سی دینی خصومت ہے؟ محمدی بیگم سے نکاح ہونا یا نہ ہونا، اس کا دین سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ دینی خصومت کہاں سے بن گئی ہے؟ اگر مرزا صاحب کے خدائے یلاش نے ان کو یقین دلایا ہوا ہے کہ میں تمام رکاوٹیں ہٹا دوں گا اور بالآخر اس عورت کو تیرے نکاح میں لاؤں گا، تو مرزا صاحب کو یہ رکاوٹیں ہٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، حرمت بیوی کو، بیٹوں کو جائیداد سے آگ کر دیا، جیل رجسٹری کر کے باغ سے ان کو فارغ کر دیا، فضل کے ہاتھوں اپنی بہو کو طلاق دلوا دی، پہلے اس کو بلیک میل کرتے رہے، ہراساں کرتے رہے، پھر بعد میں طلاق دلوا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے آپ کے مسیح موعود کا؟ وہ کہتے ہیں اس کو مامور من اللہ مان لیں، اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں قرآن اور حدیث، قرآن کے جو معنی یہ بیان کرے گا وہی صحیح ہوں گے، اور جو حدیث مرزا صاحب کی وحی کے خلاف ہوگی اس کو تو ردی سمجھ کے ہم پھینک دیں گے۔ یہ ہے مرزائیت۔ سے بہو کو طلاق دلانے والی بات کہی تھی، وہاں پر کچھ اور وضاحت کی ضرورت ہے کہ کہیں عامر صاحب یہ تو نہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کی اولاد نعوذ باللہ ان کے خلاف تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ان کی پہلی بیوی کے دو بیٹے تھے، مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد، ان کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مرزا سلطان احمد صاحب خود بھی بعد میں بیعت کر کے قبول احمدیت اختیار کی ہیں، وہ ایسی بڑی کوئی خلاف شریعت ایسے گناہوں میں مبتلا نہیں رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دن دہاڑے اتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ شمس صاحب مجھے بتائیں کہ اگر یہ خلاف شریعت جرم نہیں تھے، مرزا صاحب کی شریعت کی میں بات کر رہا ہوں، مسلم شریعت کی نہیں بات کر رہا، مرزا صاحب نے فضل کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ یہ جواب دینا ہے مجھے۔ میں اہم سوال نیچے لکھنے لگا ہوں اس آڈیو کے، یہ اہم سوال آپ کے سر پر ہے۔ اگر یہ خلاف شریعت عمل کے مرتکب نہیں ہوئے مرزا سلطان اور مرزا فضل، تو جب مرزا فضل کی لاش مرزا صاحب کے سامنے لائی گئی، مرزا صاحب بے چینی میں ٹہلتے رہے اور کہتے رہے بڑا تابع دار تھا، کبھی اس نے میری نافرمانی نہیں کی۔ پتہ ہے مرزا صاحب کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دی، سارا کچھ، لیکن جنازہ اس کا نہیں پڑا۔ کیوں؟ دیں گے جواب؟
قادیانیوں لے کے دو جواب اپنے امیر دین صاحب صدر مناظر صاحب اس سوال کا جواب لے کے دیں اپنے مناظر صاحب سے۔ مرزا احمد بیگ اور اس کے گھر والے توحید باری کے خلاف بلکہ مشرکانہ امور بجا لاتے رہے ہیں، وہ لوگ توحید کے خلاف تھے اور مشرکانہ امور بجا لاتے رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی توہین کرتے رہے اور ہر طرف مخالفت پر پیش رہے۔ اس کا ذکر آئینہ کمالت اسلام میں آ چکا ہے، آیا ہوگا۔ آئینہ کمالت اسلام عامر نذیر کی کتاب تو نہیں ہے نا؟ شمس صاحب، دلیل وہ ہوتی ہے جو مخالف کے گھر سے دی جائے۔ آپ کسی غیر جانبدار عالم دین کی تحریر دکھا سکتے ہیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ مرزا احمد بیگ وغیرہ قرآن کریم کی اور صاحب قرآن کی توہین کرتے رہے ہیں، توحید کے خلاف شرکیہ افعال وہ انجام دیتے رہے ہیں؟ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آئینہ کمالات اسلام میں مرزا صاحب نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ آپ ہماری تحریر پیش کریں، اگر ہمیں منوانا ہے تو آپ کو ہماری دلیل پیش کرنی ہے ہمارے گھر سے۔ میں کہتا ہوں یہ سارا جھوٹ ہے، ثبوت اس کا میں دوں گا کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کیوں جھوٹ بولا گیا ہے۔ مرزا احمد بیگ اور اس کے گھر والے توحید باری کے خلاف بلکہ مشرکانہ امور بجا لاتے رہے ہیں، وہ لوگ توحید کے خلاف تھے اور مشرکانہ امور بجا لاتے رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی توہین کرتے رہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے کہ قرآن کو پاؤں تلے رونتے ہیں، قرآن کریم کو پاؤں تلے رونتے رہے ہیں یہ لوگ۔ مرضی ہے نا جی، مرزا صاحب کی جو مرضی لکھتے جائیں، کون مرزا صاحب کو روک سکتا ہے؟ میں نے جیسے کہا کہ لوگ ان کے آگے چیخ چڑھا ڈال رہے تھے، مرزا صاحب یہ باتیں نہ لکھیں، جھوٹ نہ لکھیں، مرزا صاحب لکھتے جا رہے تھے۔ بہرحال احمد بیگ کو خط لکھتے ہوئے مرزا صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے دل میں اس عاجز کی نسبت کچھ غبار ہے، لیکن خداوند علیم جانتا ہے کہ اس عاجز کا دل بکلی صاف ہے۔ مسلمانوں کے ہر نزاع کا آخری فیصلہ قسم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدا کی قسم کھا جاتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفور دل صاف کر لیتا ہے۔ لو جی، پہلا مسلمان قسم کھانے لگا ہے، دوسرے کو چاہیے کہ دل صاف کر لے۔ لو جی، کھاؤ جی قسم۔ کہتے ہیں مجھے خدا تعالیٰ قادر مطلق کی قسم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاجز سے ہوگا۔ قسم کھائی ہے جی مرزا صاحب نے۔ ایک مسلمان نے قسم کھائی ہے، دوسرا قبول کر لے۔ دوسرا کون ہے؟ احمد بیگ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ شمس صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن اور پیغمبر اسلام کی توہین کرتے رہے ہیں، شرک کرتے رہے ہیں، قرآن کو پاؤں تلے رونتے رہے ہیں، دین اسلام کو وہ بالکل چھوڑ گئے تھے، ٹھوکر مار دی تھی؟ یہ ساری باتیں کس زمرے میں آئیں گی؟ مرزا صاحب کو تو وہ اپنے مسلمان بھائی دکھائی دے رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں ان کے سامنے۔ خیر مرزا صاحب کی قسمیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کی ہوتی تھی۔ کوئی خدائی تجویز تھی، اس کی تکمیل میں روک بننے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کو طلاق دینے کا ارشاد فرمایا۔ تو محمد بیگم کا نکاح کسی اور سے کرانا گویا خدا کے امر کی کھلم کھلی مخالفت پر آنا تھا۔ تو اس صورت میں اس خاندان کے ساتھ تمام ظاہری رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا۔ ایک مثل مشہور ہے کہ دو بندے گئے کسی ہوٹل میں کھانا کھانے، تو بیرے کے آنے سے پہلے وہ گفتگو کر رہے تھے ٹیبل پہ بیٹھ کے کرسیوں پہ، تو ٹیبل پہ شیشے کا گلاس پڑا ہوا تھا، وہ ہاتھ لگا گرا ٹوٹ گیا۔ اب ان کے پاس ٹوٹل اس زمانے میں 12 آنے تھے دونوں کی جیب میں۔ ان کا خیال تھا کہ ہم 12 آنے میں کھانا کھا کے آ جائیں گے ہوٹل سے۔ اب وہ گلاس ٹوٹ گیا تو وہ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ گلاس کی قیمت بھی دینا پڑے گی۔ انہوں نے کہا چلو کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ کے چلتے ہیں۔ نکلے باہر، تو جب کاؤنٹر پہ آئے تو وہ جو کاؤنٹر والا تھا اس نے بچے کو آواز دے کے پوچھا کہ بیٹا یہ جو گاہک ہیں انہوں نے کتنے کا کھانا کھایا ہے؟ تو بیرے نے کہا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ شمس صاحب، مرزا صاحب نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، رشتہ پھر بھی نہ ہوا محمدی بیگم کا، تو یہ جو گلاس توڑ دیا تھا، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یہ جو رشتے ختم کر دیے، اپنے بہو کا گھر اجاڑ دیا، بیٹے کے ہاتھوں اس کو طلاق دلوا دی،
بیٹوں کو جائیداد سے آگ کر دی، یہ کس لیے کیا؟ بغیر کچھ حاصل کیے ہوئے یہ سارا کچھ کھو دیا۔ یہ کیسا خدا تھا مرزا صاحب کا، جو مرزا صاحب کو اس طرح کی تلقینیں کر رہا تھا، اپنا گھر اجاڑ دو، دوسرا وہ کام ہونا کوئی نہیں، وہ تو ویسے ہی طے ہے، آسمان سے طے ہے کہ یہ نہیں ہوگا نکاح۔ یہاں پر عامر نذیر صاحب لکھتے ہیں وقفہ نماز مغرب، حدیث کے انکار اور اسے مرزا صاحب کی وہی کتابیں کرنے کا موضوع باقی ہے، انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں حدیث کے موضوع پر صرف ایک ہی سوال ہے، کیا آپ مرزا صاحب کی وحی کے خلاف حدیث کو ردی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں یا نہیں؟ کیا مرزا صاحب کی وحی حدیث پر حکم اور قاضی ہے یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب کی وحی پر حکم اور قاضی ہے؟ اس سوال کا جواب دے دیجئے پلیز، پھر اگلی بات کریں گے انشاءاللہ۔